वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शंस की तारीख भी आ गई है, मगर इसके बावजूद भी मुल्क के अंदर अगर बहुत से लोगों से ये पूछा जाए तो उनका अभी भी ये ख्याल नहीं है कि इलेक्शंस होंगे। एक तरफ अगर हुकूमत है जो बार बार ये कह रही है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरारें नज़र आ रही हैं उसके से भी जो ये बदगुमानियां हैं उसकी वजह से बढ़ रही हैं। लोग नहीं जानते कि अगली कौन सी डेवलपमेंट होगी और किस तेज़ी से आएगी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने यह ऐलान कर दिया। उन्होंने पंजाब में इलेक्शंस की तारीख दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो रेलेवेंट फोरम है, क्योंकि एक केस पेशावर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से फ़ाइल हुआ है, कि वहाँ से जवाब आए। उसके बाद जो पहला रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आया वो तो बहुत वाज़ेह था। कैबिनेट ने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ और आज भी तकरीरें जारी हैं जिनमें इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अदलिया पर भी तनकीद की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो उन्होंने दे दिया है। जिन लाइंस के ऊपर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर्स दिए गए थे, हुकूमत की तरफ से अभी भी जो गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला था, जब जो काबीना थी वो इकट्ठी हुई और उसने कहा, उन्होंने मुस्तरद किया इस फ़ैसले को, उसके बाद से अभी तक कोई ख़ास मेजर डेवलपमेंट हम नहीं कह सकते कि हुई है। इस मुस्तरद करने का क्या मायने हैं, क्या वो इस फैसले को अपील करेंगे नहीं करेंगे, कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई। आज रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया। उसमें उन्होंने बहुत तनकीद की, न सिर्फ अदलिया पे पर इस्टेब्लिशमेंट पे भी। जनरल फैज़ साहब का उन्होंने बार बार नाम लिया और तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अक्सरियत है वो इस फैसले को नहीं मान रही, तो फिर कौम कैसे माने इस फैसले को। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तकसीम की वजह से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की जो सो मोटो की पावर है वो वन मैन शो है। और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर तो आइन का इतलाक हो रहा है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इससे भी ये तासुर मिल रहा है कि ये सारा झगड़ा सिर्फ पंजाब का ही है। मरियम नवाज साहिबा ने ये भी अदलिया से सवाल किया माजी का जिक्र करते हुए, जब मार्शल लॉज को वैलिडेट किया गया। उन्होंने कहा कि ज़ोर जो है वो क्या सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक से ज़्यादा मरतबा गुफ्तगू की। बहुत अहम जो नुक्ता उनकी गुफ्तगू से आज डिस्कस हो रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर में भी करवाए जा सकते हैं, मगर इसके लिए हुकूमत को उनको एक रोड मैप देना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है ये भी जो है जानने की ज़रूरत है। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली उन्होंने वेलकम किया जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद की कि वो उनकी एक तारीख़ है अदलिया पर हमलों की, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आज पूरी कौम बाहर निकले और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इज़हार तशक्कुर मनाए, ताकि लोगों को और हुकूमत को मालूम हो कि लोग किस तरफ खड़े हैं और वो जजेस को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है। 70 साल से जो उनका किरदार है, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता पकड़ ले, मगर फिर भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़न होना चाहिए। इसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने भी जो है वो मीडिया से टॉक किया है और उन्होंने भी तनकीद की है इस फैसले की। और उन्होंने भी इस तरह की गुफ्तगू की है कि हमारी जो फुल कोर्ट की इस्तदा है उसको क्यों रद्द किया गया, और उन्होंने कहा कि इदारे की साख्त नहीं रहेगी अगर वो सिर्फ एक करप्ट इंसान को डिफेंड करेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू कर आज हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इमरान खान साहब ने जो अक्टूबर की बात की है, ये कुछ हमें समझाएं कि अब एक ऐसे मौके पर जब आप लोगों को ऑब्वियसली
اب آپ نے 2 اسمبلیز تحلیل کی اور اس پہ رسک بھی تھا پاکستانی سیاست کے حوالے سے، الیکشن نہیں مل رہا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ بھی متنازع ہے، بٹ آئی مین اٹ وازنٹ ایزی ٹو گیٹ ہیئر. اب آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر میں الیکشنز کرنے کو تیار ہیں. نہیں، دو چیزوں میں آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ کیونکہ تحلیل ہوئی ہیں اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہوں گے، جس میں انہوں نے لیت و لال کیا اور وہ مجبوری کے تحت سپریم کورٹ کو کچھ دن آگے کرنے پڑے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ تو اس کے اندر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کا نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے نیشنل الیکشن کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل الیکشن کے اکتوبر میں جو ہونے ہیں، جو کہ آئین کے مطابق ہونے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ اس کو صاف شفاف باقی چیزیں جو بھی اس کے ساتھ لوازمات ہیں. لیکن جو پروونشل الیکشن ہے وہ تو اب ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک آپ سمجھیں کہ آٹومیٹک پروسیس ہے. جب ایک دفعہ ڈیزالو ہوتے ہیں تو وہ مجبوری کے تحت ہی چند دن آگے جا سکتے ہیں، ویسے وہ نہیں جا سکتے. نہیں تو شفقت صاحب، آپ کی میں جسٹ ٹو میک شیور دیٹ آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کی آفر ہے وہ تاریخ کے حوالے سے نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی کی تاریخ نہ پروونشل اسمبلی کی تاریخ، وہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی الیکشنز جو اکتوبر میں انہیں ان کو صاف شفاف کروانے کے لیے اگر کوئی بیٹھ کر بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں. دیکھیں، اکتوبر میں جو الیکشن ہو رہا ہے، جو کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کو دو چیزوں میں تفریق کرنی پڑے گی. جو تو پروونشل الیکشنز وہی تو ہیں میں یہ تو سمجھنے کی کوشش کری ہوں نا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو پروونشل الیکشنز ہیں ان میں تو ایک آٹومیٹک پروسیس ہے. وہ میں آپ کوئی شخص کوئی ادارہ اس پروسیس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ نہیں 2 ججمنٹس دی ہیں اس ایشو کے اوپر، اور کہا ہے کہ 90 دن یا اس کے قریب تر، اور وہ بھی مجبوری کے تحت جو قریب تر ڈیٹ ہے وہ دی جائے. اب رہ گیا نیشنل اسمبلی کا الیکشن. نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ڈیو ہے، ڈپینڈ کرتا ہے تحلیل کب ہوتی ہے نیشنل اسمبلی، لیکن لیٹس اسیوم کہ وہ اپنا سارا ٹائم پاس کرتی ہے، تو 18 اگست کو غالباً آخری دن ہے نیشنل اسمبلی کا، اور اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں. اب اس کی تاریخ، اس کے بارے میں شفافیت، اس کے بارے میں باقی ساری چیزوں میں بات ہو سکتی ہے. صحیح، مطلب کہ تاریخ بھی اس کی اثر وہ 60 دن کے اندر اندر تو ہونا ہی ہے نا، تو تاریخ میں تو بہت کم ڈیویشن. بیسکلی اٹس اباؤٹ انشورنگ کہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں. اب آپ لوگ کہیں کسی قسم کی بھی اٹس اباؤٹ نیشنل الیکشن. اب اگر کہیں حکومت سے آپ کے مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے what will not be on the table، جس چیز پہ آپ نہیں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پنجاب یا خیبر پختونخوا کے الیکشن جو ہیں یہ مزید اب مؤخر کیے جائیں یا پوسٹ پون کیے جائیں. دیکھیں، مجھے جو اتنی قانون کی سمجھ ہے وہ ہمارے یا نون لیگ کے یا کسی کا اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جو اس کے دن ہے اس کے مؤخر کر دیں. یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کلاک ہے. جب وہ آپ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو ایک کلاک جو ہے، ایک گھڑی جو ہے وہ چل پڑتی ہے، اور وہ گھڑی جو کہتی ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہوں گے. نیشنل اسمبلی کا یہ ہے کہ اگر کمپلیٹ کرے تو 60 دن، اگر ایک دن پہلے تحلیل ہوتی ہے تو صحیح پھر 90 دن. اس لیے وہاں نیشنل اسمبلی جی میں تھوڑی سی 60 اور 90 کی گنجائش ہے. پروونشل اسمبلی میں تو بڑا کلیئر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اب آبویسلی پنجاب کا تو فیصلہ آ گیا، اب سپریم کورٹ میں جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں، پر سر خیبر پختونخوا کی ابھی تاریخ نہیں آئی. آپ لوگ تو لگتا ہے کہ ریلیکس کر گئے ہیں پنجاب کی تاریخ لے کے. واٹ نیکسٹ فار خیبر پختونخوا؟ یا آپ کا خیال ہے کہ پنجاب کے الیکشنز کافی ہیں، آپ کو خیبر پختونخوا کی اتنی فکر نہیں ہے ابھی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی لیگل کوئی ریزننگ تھی کورٹ کی کہ یہ جو معاملہ ایجیٹیٹ ہوا ہے وہ ان کے سامنے پنجاب کا معاملہ ایجیٹیٹ ہوا ہے.
لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ جو اپروپریٹ فورم ہے اس پہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو ریز کیا جائے. اور فرینکلی جو کلاک کی بات میں نے پہلے کی ہے وہ خیبر پختونخوا پہ بھی اس طرح ہی اپلائی ہوتی ہے, اور وہ 90 ڈیز کا اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. وہ ایک پروسیس ہے جو کہ شاید ابھی شروع نہیں ہوا, یا اس کو لیگلی ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ طے نہیں ہوا, لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اپروپریٹ فورم میں جایا جائے اور اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے ود ان 90 ڈیز. تو سر وہی پھر سے پوچھوں گی کہ بیکاز آپ کو بھی معلوم ہی نہیں ہے, دیٹ مینس کہ ابھی کوئی حکمت عملی طے نہیں ہوئی, کہ آپ لوگ ذرا ریلیکس زیادہ کریں. لگ رہا ہے آپ کا فوکس پنجاب ہی تھا, کیونکہ نہیں, خیبر یہ بات پختونخوا نہیں میں ہے, تو تاخیر یہ اور بات زیادہ ہو جائے گی. پہلے بھی اس کی جو ڈیٹ تھی وہ آگے کی آئی تھی. یو ول نہیں, ہیو اے یہ لیگل بات بیٹل دیئر آن یور ہینڈز آلسو. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. چاہے ہم اس پروسیس میں ہوں یا نہ ہوں, چاہے ہم وہ ایک کلاک ہے جو کہ چل پڑتی ہے جب 90 ڈیز کا ہوتا ہے. اب جو ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے یا جو ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو چیز آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے تھی, جس کے لیے کوئی پی ٹی آئی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اور جب وہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے ایجیٹیٹ کیا. تو وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے وہ اپروپریٹ فورم پہ اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے. لیکن میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں ایجیٹیٹ کرتی یا نہ کرتی, اس میں گنجائش نہیں ہے 90 ڈیز سے زیادہ. صحیح. اچھا شفقت صاحب, حکومت اب بھی آپ دیکھیں جس قسم کی گفتگو ٹاک شوز میں ہو رہی ہے, جس قسم کی گفتگو کچھ لوگ بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ یہ الیکشن پنجاب میں ہوگا. کیا آپ لوگوں کو بھی یہ خطرہ ہے؟ دیکھیں جی, خطرہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جیسے رانا ثناء اللہ نے جو اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہماری زندگی موت کا معاملہ ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ جمہوریت ہے نہیں ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے کوئی صحیح آئین ہے نہیں ہے. تو اگر جو شخص اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یا جو پارٹی اس قسم کی باتیں کر رہی ہے, یا جس طرح مریم صاحبہ لگی ہوئی تھیں کہ پہلے یہ ہو پہلے وہ ہو پھر انتخاب ہو, تو ان سے تو یہ کوئی چیز کی توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے, اور اتنے ان کو یقین ہے کہ ان کو شکست فاش ہوگی کہ وہ تو ہر چیز کو نیچے ڈریگ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اس ملک کے آئین کو سر بٹ آپ کی ختم کیا کرنے کے لیے. حکمت عملی ہے؟ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ لوگ دیکھیں, میں نے کچھ تو تو آپ کو آپ کی کہا بھی ہے کہ پلاننگ یا اسٹریٹجائزنگ ہوگی. نہیں, دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہمارے پاس دو ہی طاقتیں ہیں, یا قانون کی طاقت ہے یا عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت آج رات کو 9 بجے ڈسپلے ہوگی جبکہ 75 مقامات پہ لوگ ویلکم کریں گے اس فیصلے کو. باقی قانونی راستے ہیں جو ہم اپلائی کریں گے. ہم کو دستوں گریباں تو نہیں ہوں گے, ہم نے کوئی مار کٹائی تو نہیں کرنی. ہمارے پاس کوئی کون سے ہتھیار ہیں جن سے ہم نون لیگ پہ حملہ آور ہو جائیں گے. ہم تو اپنے لیگل, لیکن میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ الیکشن نہ ہوں. سر آپ کو کیا یہ خدشہ ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ نے پچھلے دنوں میں پاس کیا سو موٹو پاورز کے حوالے سے, حکومت انتظار کرے گی جب تک وہ قانون نہیں بن جاتا اور اس کے بعد وہ اس کو استعمال کریں گے ٹو فائل اے ریویو اگینسٹ دس ڈیسیجن؟ پھر دیکھیں آپ کو عرفہ, معلوم ہے سپریم کورٹ میں ایک سیریس مطلب جی کہ جی جی ڈرفٹ تو ہے ہی صحیح, فجر ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے ریویو کا وہ کہیں اور چلا جائے. نہیں عرفہ, بات یہ ہے کہ آئین اس کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ آرٹیکل 191 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ سپریم کورٹ بنائے گا, اور اس کے اندر پارلیمنٹ لیجسلیشن جتنی مرضی کر لے وہ آئین کے خلاف لیجسلیشن نہیں کر سکتی. اور آئین جو ہے وہ جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرا جاتا, تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ انلیگل ہے اور یہ وائڈ ہونا چاہیے, اور شاید کورٹ جو ہے اس کو وائڈ کر دے
پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے، وہ بھی اس کی لیگیلٹی کو دیکھ رہے ہیں. میری دانش کے اندر یہ انلیگل ہے اور یہ وائلیٹو ہے آرٹیکل 191 کا. تو سر اگر اور یہ اس پاس ہو لیے گیا تو کیا آپ اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ میرا خیال ہے کہ چیلنج ابھی اس پر ڈسکشن تو نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ سارے مراحل سے گزرتا ہے، ابھی تو صدر صاحب نے اس پہ ہو سکتا ہے اپنی رائے سیکھ کریں کسی اتھارٹی سے، لیکن یہ تو فٹ کیس ہے چیلنج کرنے کا، اس لیے کہ اس کے اندر تو کوئی لیگیلٹی ہے ہی نہیں. اور دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ادارہ جو ہے جس کے پاس سر اختیار یو ہی نہیں ہے فیئرنگ وہ کہ قانون عمران بنا. خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ دیکھیں ان کی کوشش تو ہے، لیکن اس میں ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہیں. اور آج غالباً جو آج تک مجھے پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو کوئی کیس تھا بینکنگ کا یا کچھ فورن فنڈنگ کا، کہ جو اس میں عمران خان صاحب کے دستخط کہاں ہیں، عمران خان صاحب کا کسی چیز پہ نہ دستخط ہے نہ کچھ ہے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ تو میں نے پھر آپ سے کہا ایک فنڈامنٹل چیز آپ یاد رکھیں. فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ شکست فاش ہوگی الیکشن میں، اس لیے ان کے سارے ایکشن جو ہیں وہ جو بولتے سر تھے کہ آپ جی نے ووٹ کوئی کو عزت دو، ویری کوئکلی سر ان آئی کے رن آؤٹ سارے آف ٹائم، ایکشن ایک جو ہیں. آخری سوال، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ پنجاب میں کتنی سیٹس جیتنے کا سوچ رہے ہیں اگر الیکشنز پروونشل اسمبلی کے ہو جاتے ہیں مئی میں جیسے سپریم ابھی کورٹ نے کہا؟ اگلے ویری دن کوئکلی سر آئی رن آؤٹ آف ٹائم. میں نے ایک سروے اگلے دن دیکھا تھا 220 سیٹیں تھیں تحریک انصاف کی. اینڈ آر یو کانفیڈنٹ کہ آپ جو سروے کہہ رہے ہیں وہی آپ اچیو کر لیں گے؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ جو ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ ایک طرف کھڑی ہے، اور یہ نون لیگ یہ بالکل لوگوں نے ان کو سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی، نون، فضل الرحمان، یہ سارے جو ان کا بہت ماضی بہت ہے جس شکریہ طریقے. سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں اس وقت دراڑ نظر آ رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آبویسلی آج کل ایک ہی اہم ایشو ہے، وہ ہے الیکشنز کا. الیکشنز کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں اس وقت دراڑیں پڑ چکی ہیں اس سارے معاملے پر، کہ ایک طرف الیکشنز کے اوپر جو حکومت کی طرف سے تنقید عدلیہ پہ ہو رہی ہے اور جو عدلیہ میں لڑائی چل رہی ہے، اس میں سے اب ہاؤ ٹو گو فارورڈ، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد ساقی صاحب، ماہر قانون، سینئر وکیل ہیں، اور آبویسلی جتنا ان کا تجربہ رہا ہے بار پالیٹکس میں اور وکلا کی تنظیموں میں بہت کم ہی لوگ ہوں گے. ویلکم ٹو دا شو سر. ساقی صاحب، سر اب ایک طرف تو آبویسلی سیاست ہماری ہے، سیاست کی جو اپنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاتھ ہے جس کے اوپر الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. آبویسلی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بہت اہم ہے، بٹ آپ بھی جانتے ہیں، بلکہ بہتر جانتے ہیں کہ اور بھی اس میں ایشوز ہیں. سر ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف جو ججز میں ہم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اتنی سخت لڑائی سپریم کورٹ میں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. بہت سے جو وکلا ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے، اس کی کوئی ساخت نہیں رہی. سر واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیا سچ مچ اب سپریم کورٹ نہیں ریکور کر پائے گا اس معاملے سے؟ سپریم کورٹ میں اس کی ریکوری کا ایشو تو پتہ نہیں اب کب یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہسٹری ہے آپ کے سامنے پچھلے 70 سال 73 سال میں. تو سپریم کورٹ نے کبھی اپنے آپ کو پہلے کب ونڈیکیٹ کیا ہے جو اب آپ کو مایوسی ہوئی ہے؟ مارشل لاؤ کی لیجیٹیمیسی، نظریہ ضرورت، مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر اب ظفر علی شاہ کیس تک تو ابھی تازہ کہانی آپ کے سامنے موجود ہے. لہذا اس میں میرا خیال ہے کوئی نئے سرے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ناکامیوں کا تسلسل ہے جو چل رہا ہے اور ہمارے نصیب اور مقدر میں ہے انفارچونیٹلی. باقی رہ گئی بات کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا لڑائی چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایک اور اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی ڈیویژن اینڈ ڈسینٹ. ڈسینٹ جو ہے، اختلاف رائے جو ہے، وہ جو اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا، اس کو اس کا ایوولوشنری پروسیس جو ہوتا ہے اس میں ججز کا آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے
اور یہ جو اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک خوبصورتی ہے اور یہ انیویٹیبل ہے. یہ ایک ناگزیر صورتحال ہے جس کے تحت جو اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کو ہم اصول قوانین کہتے ہیں. باقی جہاں تک ڈویژن کا سوال ہے تو ڈویژن 97 میں بھی ہوئی تھی جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. تو یہ ہمارا چونکہ نیشنل کریکٹر اس طرح کا ہے، ہم نے عوام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو کسی سطح پہ بھی نہیں نبھایا، اور ہماری تربیت مارشل لاؤں اور کلونیل انہیریٹنس کے ایک سسٹم کے اندر ہوئی ہے. تو ہمارے ساتھ ابھی یہ واقعات ابھی پتہ نہیں کتنی دیر اور چلیں گے. ان کو بڑی حوصلے اور برداشت کے ساتھ سہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. سر تو پھر یہ بتائیں کہ جو یہ اب بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو زیادہ تحمل سے چلنا چاہیے تھا، باقی ججز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، سو موٹو پہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. اب پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ایک قانون بن گیا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو نیا قانون بنا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا، یا مزید جو جس کو ہم انگریزی میں آج کل کہتے ہیں نا، ہمارا فیوریٹ ورڈ پولرائزیشن، مزید بڑھے گی؟ یہ پولرائزیشن بھی مزید بڑھے گی. آپ کا یہ خوبصورت لفظ قائم رہے گا ہماری ویکیبلری اور ڈکشنری میں. اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جو میری اپنی رائے ہے، یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کی گئی ہے، اور آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. نہ فل سٹاپ کاما ڈال سکتے ہیں، نہ فل سٹاپ کاما نکال سکتے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ایک کنٹرائیونس کے ذریعے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی نہیں. اور یہ کوئی لا جو ہے جس طرح بنایا گیا ہے، وہ لا بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل انویلڈ اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن جو قانون کے اندر ترامیم لانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ترامیم جو ہیں وہ جائز ہیں، ان کا سبسٹنس ویلڈ ہے. ان کے بارے میں ہمارے ہمیشہ سے مطالبات رہے ہیں کہ سو موٹو جورسڈکشن کو اسٹرکچر کر کے ایکسرسائز کرنے کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اور کچھ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنایا جائے. یہ سپریم کورٹ نے خود بھی کئی بار کہہ رکھا ہے، یہ تمام ایسوسیشن اور کاؤنسل میں بھی کہہ رکھا ہے، ویریس پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے. لہذا 184(3) کی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنے کے جو پیمانے نہیں ہیں وہ پیمانے بنائے جانے قانون کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ درست ہے. اس آئین کے اس جو قانون بنایا گیا ہے اس کے اندر جو پروویژن انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، وہ آنی چاہیے، ان کو آئین کا حصہ بننا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں کہ آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آئین کو ٹیمپر ود کرنے کی کوشش کریں. سر ویری کوئکلی وقت ختم ہو گیا. یہ بتائیے گا اگلے 2-3 مہینوں میں اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بدیال صاحب کی ریٹائرمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چیف جسٹس بننے تک آپ کو یہ ٹسل چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کوئی مسئلے کا حل بھی ہوگا؟ نہیں، یہ ٹسل چلتی رہے گی اور یہ ٹسل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد بھی جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ عابد ساقی سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پشاور میں کچھ دنوں پہلے ایک سکھ کمیونٹی کے شہری کو قتل کیا گیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پشاور کا، جہاں پچھلے ہفتے جو ایک پشاور کے رہنے والے اقلیتی برادری کے سکھ شہری تھے ان کو قتل کیا گیا شہر میں. یہ گزشتہ جمعے کا واقعہ ہے. 3:30 بجے دوپہر کو وہ جو تھے ان کے اوپر نامعلوم موٹر سائیکل پہ سوار جو نامعلوم افراد تھے وہ ان کو قتل کر کے ان کی دکان پر وہاں سے فرار ہو گئے. جو obviously FIR اس کی رجسٹر ہوئی ہے. سردار دیال سنگھ جن کا قتل ہوا ان کے بھائی نے رجسٹر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی سے بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ دیال سنگھ کی تھی نہ کسی ان کے رشتہ دار کی تھی، اور ان کے خیال میں بھی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. یہ پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے. پچھلے دنوں کے اندر پشاور پولیس کے مطابق ایک جو مسیح برادری کے ممبر تھے کاشف صاحب،
وہ بھی اپنے گھر جا رہے تھے، تو اسی طرح ان کو بھی رستے میں موٹر سائیکل پہ نامعلوم افراد جو سوار تھے فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس جو ہے وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں، ایف آئی آرز رجسٹر ہو چکی ہیں، بٹ آبویسلی لوگوں کا خیال ہے، پولیس کا بھی خدشہ یہی ہے کہ سردار دیال سنگھ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ یہ اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز ملک صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جنگ اخبار پشاور۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ارشد صاحب بتائیے، یہ کیا سمجھیں ہم اس کو، کیا پولیس کو ابھی تک کچھ معلوم ہوا ہے؟ کلیئرلی لگ ایسے رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ کیمپین ہو رہی ہے، کیا یہ ہم کہنے میں درست ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا اس کا تجزیہ کیا۔ بالکل یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے ایک سکھ جو ہمارے یہاں پہ شہری تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد مسیحی جو تھا کرسچن اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو صوبے میں ہمارے دہشت گردی چل رہی ہے، اور اس میں دو بڑی تنظیمیں جو ہیں صوبے میں کام کر رہی ہیں۔ ایک تحریک طالبان پاکستان ہے، دوسری IS ہے جس کو داعش بھی کہتے ہیں۔ یہ جو واقعات دو ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کار جو تھا، جس طرح واقعہ کیا گیا، بڑے ملتے جلتے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر موٹر سائیکل پہ ایک شخص آتا ہے اور وہ فائرنگ کرتا ہے، تو اس سے دونوں واقعات اسی قسم کے ہوئے۔ پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ IS نے قبول بھی کیا، IS KP جو اس کا چیپٹر ہے اس نے قبول کی ہے، اور پولیس نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ یہ داعش کی کارروائی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو انیشل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں کافی ساری چیزیں پولیس کو ملی ہیں، اور وہ جیو فینسنگ ہو گیا، جیو ٹیگنگ وغیرہ مختلف انہوں نے جو کیے ہیں اس میں اب تک، اس میں کافی حد تک وہ اس گروہ کے قریب پہنچ چکے ہیں جو اس ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اسی قسم کے واقعات پچھلے سال بھی ہوئے تھے اور ہندو کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں بھی IS ملوث تھی اور یہاں پہ لوکل ان کے لوگ تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کے واقعات ہیں کہ جو پچھلے سال ہوئے تھے، اور اس وقت جو گروہ یہاں پہ لوکلی کام کر رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس صحیح۔ مرتبہ بھی چونکہ اچھا، ISS کے جی ارشد صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ بتائیے گا دو چیزیں یہاں، کہ ایک تو آبویسلی یہ کہ اقلیتی جو برادری ہے ان کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، وہ کتنے پریشان ہیں اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ پہلا تو ایسا واقعہ نہیں ہے، آبویسلی جب 2007 کے بعد ہم نے بہت زیادہ دہشت گردی دیکھی، تو کیا اس وقت بھی اس طرح کا ایک پیٹرن نظر آیا تھا؟ نہیں، جب اور شروع کہیں میں ان کو مطلب کہ کوئی بلیک میل یا کوئی بھتہ خوری کا تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ پہلے وہ بھتہ ان سے مانگتے ہیں؟ یہ شاید اگر اقلیتی برادری خاص طور پہ امیڈیٹلی پے اپ نہیں کرتی تو پھر وہ نہیں، قتل کر دیتے۔ عرفہ ایسا ہے کہ اس میں بتخوری کا یہ واقعہ نہیں ہے، نہ بتخوری کی کوئی انوالومنٹ اس طرح ہے۔ ایکسٹورشن تو ظاہر ہے وہاں کیا جاتا ہے نا جہاں پہ ان کے پاس کافی ساری رقم ہو دینے کے لیے۔ یہ غریب لوگ تھے، ایک دکاندار تھا، دوسرا بھی اسی طرح تھا، تو اس قسم کا واقعات نہیں ہے۔ اور بتخوری کے جو واقعات ہیں نا صوبے کے اندر، اب اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے یہ بیسیکلی یہ ایک اقلیت کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ یہ خبر پوری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا میں خبر جائے کہ جی خیبر پختونخوا میں اس طرح اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح پولیس کے جوانوں کو یہاں نشانہ بنا رہی ہے تحریک طالبان۔ آپ نے دیکھا تھا اس ہفتے بھی، اس مہینے میں بھی ہمارے ایک DSP سمیت 3 لوگ شہید ہوئے، اسی طرح پچھلے مہینے بھی 2 جوان شہید ہوئے، تو اس طرح ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے ہاں اب میری بات ہوئی مختلف جو ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ ہیں، تو یقیناً وہ بڑے خوفزدہ ہیں اس بات سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہ اپنی بزنس کرتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، تو اب وہ جاتے ہوئے یقیناً ان کے اندر اب ایک خوف کی لہر بھی پھیل گئی ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب کسی وقت ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ایسے تھے جو کاروباری لوگ تھے، وہ KP چھوڑ کے چلے گئے تھے جب پچھلی دفعہ یہ واقعات ہو رہے تھے، تو ایسا ایسا مائیگریشن ان کی ہو گئی تھی کافی جگہوں سے۔ اب یہ لوگ بڑے احتیاط سے، اب بہت ظاہر ہے آپ کو بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔